चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत दुबई में एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सरबराह राजीव शुक्ला ने ट्रॉफ़ी मांग ली। मोहसिन नकवी ने कहा कि यह आइटम एसीसी मीटिंग के एजेंडा पर मौजूद नहीं है। ज़राए के मुताबिक राजीव शुक्ला एशिया कप की ट्रॉफ़ी लेने के लिए मोहसिन नकवी से मुसलसल इसरार करते रहे। हम बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान से। सुहेल इमरान, क्या हुआ है इस इजलास में? जी, एसीसी का इजलास शेड्यूल था एशिया कप के फाइनल के बाद रखा गया था, जो कि आज हुआ। वहाँ पे एजेंडे पे तो मुख्तलिफ चीजें शामिल थी। उनके नायब सदर का इंतखाब भी होना था, लेकिन इस मौके पर जो राजीव शुक्ला जो कुछ अर्से के लिए अबूरी सरबराह हैं बीसीसीआई के, उन्हें और सेक्रेटरी देवाजीत साइकिया, इन्होंने ऑनलाइन इस इजलास में शिरकत की और इसमें उनका मुद्दा सिर्फ यही रहा कि ट्रॉफी हमें वापस चाहिए, जिस पर जो एसीसी के सदर हैं मोहसिन नकवी ने कहा कि ये चीज जो है वो एजेंडे में शामिल नहीं है। लेकिन वो बार बार राजीव शुक्ला खासतौर पर इस चीज का इसरार करते रहे कि उन्हें हर सूरत में ये ट्रॉफी चाहिए। लेकिन मोहसिन नकवी जो एसीसी के सदर हैं, उनका कहना है कि वो मौजूद थे वहां पर, क्लोजिंग सेरेमनी जो थी, और वो ट्रॉफी देने के लिए ही मौजूद थे। लेकिन भारतीय बोर्ड की जानब से ये पैगाम दे दिया गया था कि इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो ना तकरीब में शामिल होगी और ना ही ट्रॉफी वसूल करेगी, इसलिए वो तो ट्रॉफी देने के लिए वहां पर मौजूद थे। अब अगर उन्हें ट्रॉफी चाहिए तो उसके लिए उन्हें एसीसी के दफ्तर में आना पड़ेगा और उनके कप्तान आए और आकर ट्रॉफी वसूल कर सकते हैं। ये तमाम तर जो चीजें थी ये वहां पर एजेंडे में शामिल ना होने की वजह से उसके ऊपर बार बार बात की जाती थी, जिसका एसीसी के सदर ने उन्हें बार बार ये याद दहानी भी कराई कि ये एजेंडे पे चीज शामिल नहीं है। लेकिन दूसरी ये भी इतलात मिल रही है कि जो ट्रॉफी का जो मामला है एशिया कप जो कि वसूल नहीं की थी इंडियन टीम ने, उनके कप्तान सूर्य कुमार यादव ने, अब उसके लिए यही कहा जा रहा है, जो इतलात है कि इसके लिए एक अलग कमेटी होगी कि उसका वे आउट निकाला जाएगा कि किस तरह ये वाले ट्रॉफी है। लेकिन पाकिस्तान एसीसी के सदर मोहसिन नकवी का यही कहना था कि वो ट्रॉफी देने के लिए तैयार है, लेकिन उसका हाल सिर्फ यही है कि वो एसीसी के दफ्तर में आए और आकर अपनी ट्रॉफी वसूल कर ले। जी, बहुत शुक्रिया आपका सुहेल इमरान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तकरीर पर पीपल्स पार्टी नाराज़ हो गई। कौमी असम्बली और सेनेट से वॉकआउट किया। कौमी असम्बली इजलास में नवीद कमर ने कहा कि पंजाब में पहली बार ऐसा सैलाब आया, लेकिन सिंध को इसका तजर्बा है। माजी के तजर्बात पर अगर मशवरा देते हैं तो इसे तनकीद क्यों समझते हैं? पंजाब का मसला क्यों बनाते हैं? हमारा पानी हमारी मर्जी कहना कहाँ का तरीक़ाकार है? चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने सैलाबी सूरत हाल पर वज़ीर आला पंजाब के कामों की तारीफ़ की, जो हमारे अपने पार्टी अरकान को भी पसंद नहीं आई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी सबसे पहले काम उन्होंने ये किया कि चीफ मिनिस्टर पंजाब की तारीफ की। देखिए, पंजाब में तो पहली दफ़ा इतना बड़ा फ्लड अभी आया है। सिंध तो हर वक्त ये भुगतता रहा है। हम आपके कोलिशन पार्टनर्स नहीं हैं, लेकिन हम इत्तेहादी के तौर पे आपको सजेशन तो दे सकते हैं। हुकूमत तो आपकी है, फैसले तो आपने करने हैं, तो उसको आप क्रिटिसिज्म करके क्यों ले रहे हैं? आप ये सिंध पंजाब का इश्यू उसको क्यों बना रहे हैं? आप उसको ये क्यों कह रहे हैं कि हमारा पानी हमारा पैसा हमारी मर्जी? भाई ये क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? हमारा मुल्क है, सबका मुल्क है, लोग हमारे। तकरीरें करने पे हम भी कह सकते हैं, हम भी इंटरप्रोविंशियल इशू भी बना सकते हैं, लेकिन खुदारा ये उन लोगों पे तो रहम करें। बहुत अफसोस हुआ सीएम पंजाब साहिबा की जो तकरीर थी। हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि हम हुकूमती बेंचों के साथ बैठें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने आज फिर इत्तेहादियों पर पलट कर वार किया। कहा, पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब आया, लेकिन अफसोस है कि दूसरे सूबों ने पंजाब के सैलाब पर सियासत की। सबको पता होना चाहिए कि पंजाब के तमाम वज़ीर सैलाब मुतासरीन के साथ रहे। चकवाल में खिताब करते हुए कहा कि सैलाब मुतासरीन की रेस्क्यू और बहाली के लिए अपने वसाइल से खर्च कर रहे हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे। जब तारीख का बदतरीन सैलाब आया, 3 दरियाओं में पंजाब के सैलाब आ गया, पंजाब उबल पड़ा, और अफसोस के साथ सद अफसोस कि दूसरे सूबों ने पंजाब की तकलीफ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके सियासत की। मुझे बहुत तकलीफ हुई, लेकिन आपकी वजीर आला और आपकी पूरी कैबिनेट, पूरी काबीना, पंजाब के तमाम वजीर दिन रात सैलाब ज़दगान के साथ उनके पास मौजूद रहे। मैं पंजाब के अवाम को ये कहना चाहती हूँ, मैं आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं उसकी भी मुहाफिज हूँ।
میں نہیں چاہتی کہ پنجاب کسی کو کہے کہ اللہ کا واسطہ ہے ہمارے سیلاب آ گیا ہمیں کچھ دے دو. کیوں دے دیں؟ جب انسان کے اندر کچھ کر دکھانے کا جذبہ ہوتا ہے تو وہ کر کے دکھاتا ہے. کام خود بولتا ہے, کام خود نظر آتا ہے. مسلم لیگ نون کے سینیٹر رانا ثناء اللہ مریم نواز کی حمایت میں سامنے آ گیا. کہا وزیر اعلیٰ پنجاب نے کوئی دھمکی نہیں دی, پنجاب کو بلا وجہ برا بھلا کہا جاتا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب جواب نہیں دیں گی تو کون دے گا, یہ ان کا حق ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو CCI میں موقف تھا انہوں نے وہی بات دہرائی. وزیر اعلیٰ پنجاب کا مطلب ہے کہ جو پانی کا حصہ پنجاب کا ہے اسے استعمال کرنے کا حق ہے, جو پانی کا حصہ خیبر پختونخوا سندھ کا ہے اس پر وہ فیصلہ کر سکتے ہیں. کہ میرے بھائی نے یہ بات کی ہے کہ جی یہ کہاں کی بات ہے کہ ہمارا پانی ہماری مرضی, اس طرح سے تو پھر ہم کہیں گے ہمارا سمندر ہماری مرضی. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. میڈم چیف منسٹر پنجاب نے یہ بات نہیں کی. معاملہ یہ ہے کہ پانی جو ہے وہ پورے پاکستان کا ہے اور اس کو ایک باقاعدہ ایک فارمولے کے تحت, ایک معاہدے کے تحت جو ہے اس کو تقسیم کیا گیا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جب ایک یعنی نیشنل ایگریمنٹ کے تحت آپ نے اس ملک کے واٹر سورسز کا, پانی کا ایک آپ نے حصہ طے کر کے مجھے دے دیا ہے, تو کیا اس کے اوپر میرا اختیار نہیں ہے؟ چیف منسٹر پنجاب نے ان معنوں میں یہ بات کی ہے کہ اس نیشنل واٹر ایکارڈ کے مطابق جو حصہ پنجاب کا ہے اسے پنجاب کو جو ہے وہ استعمال کرنے کا جو ہے وہ حق ہونا چاہیے. اس وقت تازہ ترین خبر ہے, امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا بھر میں تعینات امریکی جنرلز کو ورجینیا بلا رکھا ہے اور اس وقت امریکی صدر جنرلز سے خطاب کر رہے ہیں. Fire department, I always put the fire department in because they're great. They're great. And I got 95% of their vote too, that helps. When you get 95% of their vote, you always have to mention them. But they're great. And they're brave in our inner cities, which we're going to be talking about, because it's a big part of war now. It's a big part of war. But the firemen go up on ladders and you have people shooting at them while they're up on ladders. I don't even know if anybody heard that. And I said, don't talk about it much, but I think you have to. Our firemen are incredible. They're up on one of these ladders that goes way up to the sky, rescuing people, and you have animals shooting at them, shooting bullets at firemen that are way up in death territory. You fall off that ladder, it's over. It's over. They don't even have to inspect you when you hit the ground. And you have people shooting bullets at them in some of these inner cities. We're not going to let that happen. ڈونلڈ ٹرمپ امریکی جنرلز اور ایڈمرلز سے ورجینیا میں خطاب کر رہے ہیں. Navy, Air Force, and Space Force all met or surpassed their recruiting goals 3 months early. That never happened before. And the Army did even better. Congratulations, Army. They met everything. And these were the highest standards because we're making it larger. So these were much higher standards than you had 4 years ago, 3 years ago, during the sleepy Joe Biden era. And the Army did it for... امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اس وقت مرین کورپس بیس کوانٹیکو میں خطاب جاری ہے. وہ امریکی جنرلز اور ایڈمرلز کی بلائی گئی ایک کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں. امریکی صدر ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل اور عرب رہنما ہماری امن تجاویز منظور کر چکے ہیں. حماس کی طرف سے امن تجاویز قبول کرنے کا انتظار کر رہے ہیں. حماس کے پاس امن تجاویز کا جواب دینے کے لیے 3 سے 4 دن ہے. حماس یا تو تجاویز قبول کر لے گی یا نہیں. حماس نے تجاویز منظور نہ کی تو بہت افسوسناک انجام ہوگا. امن منصوبے پر بات چیت کی گنجائش کم ہے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری اس وقت کراچی میں گفتگو کر رہے ہیں. پاکستان کے بھی ہوں اور وہ امریکنز کو ہرا دیں تو پھر ٹی وی پہ بیٹھ کے کہیں کہ جی ہم نے امریکہ کو ہرا دیا ہے. تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر وہ ایک میچ جیت گئے ہیں تو نریندر مودی اس کی فتح کا جشن ایسے منا رہا ہے جیسے وہ 10 مئی کی جنگ جیت گیا ہے. 10 مئی کی جنگ پاکستان نے جیتی ہے اور آج بھی پاکستان بھارتی ایجنڈوں کا, بھارتی دہشت گردی کا مقابلہ کر رہا ہے. پاکستان کے اندر آج بھی کئی کامران ٹیسوری کراچی میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں.
اور ابھی آپ کو بتائیں کوئٹہ میں فتنہ الخوارج کا خودکش حملہ اور فائرنگ خودکش حملہ اور تمام 5 دہشت گرد مارے گئے۔ صوبائی وزیر صحت بخت محمد کاکڑ کے مطابق دھماکے میں ایف سی کے 2 جوان سمیت 10 افراد شہید اور 26 زخمی ہوئے۔ 5 کی حالت تشویشناک ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کوئٹہ میں آج 11:36 پر یہ خودکش دھماکہ ہوا۔ خودکش دھماکے سے متعلق مزید تفصیل بھی سامنے آ رہی ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے خوارج کی ایف سی ہیڈ کوارٹر میں داخلے کی کوشش ناکام بنا دی۔ سیکیورٹی فورسز نے 5 خوارج کو دیوار کے باہر ہی ہلاک کر دیا۔ امریکہ نے کوئٹہ میں ایف سی ہیڈ کوارٹرز کے قریب ہونے والے دہشت گرد حملے کی مذمت کی ہے۔ ایک بیان میں امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر نے کہا کہ دھماکے میں قیمتی جانیں ضائع ہوئیں اور کئی افراد زخمی ہوئے۔ متاثرہ خاندانوں سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ امریکہ دہشت گردی کے خلاف جدوجہد میں پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑا ہے تاکہ عوام کو خوف اور تشدد سے محفوظ زندگی میسر آ سکے۔ اس وقت وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ سینٹ میں بات کر رہے ہیں۔ کے کردار کو دیکھا گیا ہے، اس میں پاکستان کی قوم جو ہے وہ فخر کرتی ہے۔ ہمارے سر فخر سے بلند ہوئے ہیں کہ اسلامک بلاک میں کس طرح سے پاکستان کو ایک کلیدی سفارتی کردار ملا ہے، ریجنل پولیٹکس میں پاکستان کو کیا کردار ملا ہے۔ بھارت کی ایگریشن کے خلاف جب پاکستان نے جواب دیا اور کرارا جواب دیا تو دنیا جہان نے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سیٹلائٹس کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے دیکھی۔ اس کے بعد بھارت سفارتی تنہائی کا شکار ہوا۔ میڈم چیئرپرسن، آپ اس ڈیلیگیشن کا حصہ تھی جس کو لیڈ کیا ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بلاول بھٹو زرداری صاحب نے۔ کس خوبصورتی کے ساتھ آپ نے پاکستان کا جو مقدمہ ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کیا، چاہے وہ انڈس واٹر کی یونیلیٹرل انلیگل ریووکیشن ہو یا انڈین فالس کلیمز کے اوپر پاکستان پہ اٹیک ہو، اور جو بھارت کے ڈیلیگیشن کا حشر ہوا وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے۔ تو میں اس ایوان کے توسط سے سب دوستوں سے یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ جب بھلے کام ہوں، جب ملک کی عزت میں اضافہ ہو، جب ملکی وقار میں اضافہ ہو، تو اس پہ ہمیں تھوڑی بہت تھمپنگ بھی کرنی چاہیے۔ ہر وقت تنقید جو ہے وہ بھی ہمیں زیب نہیں دیتی۔ ہم لوگ یہاں پہ اکٹھے اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم عوامی مسائل پہ بھی بات کریں اور جو ملکی اور بین الاقوامی سطح کے مسائل ہیں اس پہ بھی بات کریں۔ آپ نے یہ 3-4 چیزوں کے اوپر توجہ دلائی تھی، اس کا آپ کی خدمت میں جواب عرض کیا ہے۔ آپ کا پیغام وزیر اعظم صاحب تک بھی پہنچا دوں گا کہ آپ وزیر اعظم صاحب آئیں اور اس کے اوپر جب اجلاس ہو رہا ہو وہاں پہ آ کے جو انہوں نے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں اور امریکہ کے دورے JUIFA کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ جب تک 2 ریاستی حل کے متعلق فلسطینی کوئی فیصلہ نہیں کرتے کوئی حل تھوپا نہیں جا سکتا۔ ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ پوری دنیا کے مسائل و معاملات کا جس طرح مالک بن رہا ہے اور ڈنڈا اٹھا کر اپنی بات لوگوں سے منواتا ہے، یہ روش نہ تو سیاسی ہے اور نہ اخلاقی ہے۔ جب تک فلسطین کے مسئلے کے بارے میں خود فلسطینی کوئی فیصلہ نہ کرے، زبردستی ان پر کوئی فیصلہ مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش ہو رہی ہے۔ موسلا دھار بارش کے بعد شارع فیصل پر ٹریفک کی روانی متاثر ہے۔ اس بارے میں آپ کو تفصیل بتائیں گے جیو نیوز کے نمائندے سلیمان سعادت خان۔ آج بالکل میں آپ کو اس وقت شارع فیصل سے رپورٹ کر رہا ہوں اور یہ نرسری کا مقام ہے، بلوچ کالونی پل ہے میرے عقب میں، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ بڑی تعداد میں اپنی گھروں کو جو جا رہے ہیں، تو بارش کے باعث جو ہے وہ ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہے اور گاڑیاں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ گزر رہی ہیں اور اپنے گھروں اور اپنی منزل مقصود کی جانب بڑھ رہی ہیں۔ ایک جانب جو ہے وہ ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہے تو دوسری جانب جو صدر کی جانب میٹروپول کو جانے والی جو شاہراہ ہے اس پر ٹریفک جو ہے وہ رواں دواں ہے، لیکن موسلا دھار بارش جو ہے وہ ہو رہی ہے اور اس موسلا دھار بارش میں جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں جو موٹر سائیکل سوار ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ پلوں کے نیچے اور جہاں جہاں بارش سے بچ سکتے ہیں وہاں وہ موجود ہیں، تاکہ بارش جب ختم ہو تو اس کے بعد جو ہے وہ اپنے گھروں کی جانب یا اپنی منزلوں کی جانب جو ہے
وہ آگے بڑھیں، لیکن اس وقت جس طرح سے محکمہ موسمیات کی پیش گوئی تھے کہ وقفے سے بارش ہوگی اور موسلا دھار بارش ہوگی، تو اب سے کچھ دیر قبل بھی جو ہے وہ شہر کے مختلف علاقوں میں بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ جو اس بارش کے بعد صورتحال شارع فیصل پر خراب ہوتی ہے وہ ہے ٹریفک کی روانی، اور اس وقت جو ہے وہ بارش ہوتے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹریفک کی روانی جو ہے وہ متاثر ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ڈائریکٹوریٹ جنرل مذہبی تعلیم اور متعلقہ اتھارٹیز سے رجسٹرڈ مدارس کے اکاؤنٹ کھولنے کی ہدایت کر دی ہے۔ بینکوں اور مائکرو فائنانس بینکوں کو جاری ہدایت میں اسٹیٹ بینک نے کہا کہ دینی مدارس کے بینک اکاؤنٹس کھولنے میں مشکلات مشاہدے میں آئی ہیں۔ دینی مدارس کے اکاؤنٹ کھولنے میں دشواری مالی شمولیت کے منافی ہے۔ دینی مدارس کے اکاؤنٹ نہ کھولنے سے ان کی مالی سرگرمیوں کی نگرانی دشوار ہو جاتی ہے۔ پاکستان کی ٹیکسٹائل ملز گل احمد نے ملبوسات کی برآمدات بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو مطلع کرتے ہوئے ٹیکسٹائل ملز نے کہا کہ ایڈوانس ٹرن اوور ٹیکس کا بڑھنا، کپڑے کی قیمت اور توانائی ٹیرف سمیت کچھ وجوہات اس فیصلے کی بنیاد ہیں۔ ٹیکسٹائل ملز نے اسٹاک ایکسچینج کو بتایا کہ زیادہ افراطی قوت والے شعبے کا منافع اندرونی اور بیرونی وجوہات کے باعث کم ہو رہا تھا۔ اس کے علاوہ خطے کے ملکوں سے مقابلہ اور مضبوط شرح مبادلہ بھی اس کی وجوہات ہیں۔ برآمدات بند کرنے سے کمپنی کی ادھار لینے کی ضرورت کم ہوگی۔ ملبوسات کی ایکسپورٹس کم ہونے سے کیش فلو بہتر ہوگا۔ پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کی سری لنکا کے پریمداسا انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں پریکٹس۔ پلیئرز نے ہیڈ کوچ محمد وسیم کی نگرانی میں 3 گھنٹے تک بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ کی پریکٹس کی۔ نیٹ پریکٹس سے پہلے کھلاڑیوں نے فزیکل ٹریننگ بھی کی۔ پاکستان ویمن T20 کرکٹ ورلڈ کپ میں 2 اکتوبر کو بنگلہ دیش کے خلاف اپنا پہلا میچ کھیلے گی۔